बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। आइए कुरान पढ़ें के सिलसिले में आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 243 से 253 का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। इस आयत करीमा का तर्जमा है, क्या तुमने इन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने इन्हें फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। ये वाक़या साबका किसी उम्मत का लगता है जिसकी तफसील किसी हदीस में बयान नहीं की गई। अलबत्ता तफसीरी रवायात इसे बनी इसराइल के ज़माने का वाक़या और इस पैगंबर का नाम जिसकी दुआ से इन्हें अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा किया था, ये जहाद में कत्ल के डर से या वबाई बीमारी ताउन के खौफ से अपने घरों से निकल खड़े हुए थे ताकि मौत के मुंह में जाने से बच जाएं। अल्लाह ताला ने इन्हें मार कर एक तो ये बतला दिया कि अल्लाह की तकदीर से तुम बच कर नहीं जा सकते, दूसरा ये कि इंसानों की आखिरी जाए पनाह अल्लाह ताला ही की ज़ात है, तीसरा ये कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर कादिर है और वो तमाम इंसानों को इसी तरह ज़िंदा फरमाएगा जिस तरह अल्लाह ताला ने इनको मार कर ज़िंदा कर दिया। अगली आयत में मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है। इससे पहले इस वाक़े के बयान में यही हिकमत है कि जिहाद से जी मत चुराओ। मौत व हयात तो अल्लाह के कब्ज़े में है और इस मौत का वक्त भी मुतय्यन है जिसे जिहाद से ग्रेज़ व फ़रार करके तुम टाल नहीं सकते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम। अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदहाफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत व इलैहि तुरजाऊन। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर अता फरमाएगा। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी कर्ज हसना से मुराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल खर्च करना, यानी जान की तरह माली कुर्बानी भी ताम्मल मत करो, यानी माली कुर्बानी में भी ताम्मल मत करो। रिज़्क़ की कुशादगी और कमी भी अल्लाह के इख्तियार में है और वो दोनों तरीक़ों से तुम्हारी आजमाइश करता रहता है। कभी रिज़्क़ में कमी करके और कभी इसमें फरवानी करके। फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से तो कमी भी नहीं होती, अल्लाह ताला इसमें कई के गुना इजाफा फरमाता है, कभी ज़ाहरी तौर पर, कभी मानवी और रूहानी तौर पर इसमें बरकत डालकर, और आखिरत में तो यकीनन इसमें इजाफा हैरान कुन होगा। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अब्नाइना फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। क्या आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फ़र्ज़ हो जाने के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों न करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब इन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानता है। इस आयत करीमा की तशरीह यूँ है कि मुल्ला किसी कौम के इन अशराफ, सरदार और अहले हल वक़्त को कहा जाता है। मल्ला यानी
جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں، جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل رعب سے بھر جاتے ہیں، اللہ کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں۔ ایسر التفسیر، جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل بتلایا جاتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے، پھر ان میں انحراف آ گیا، دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہ آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا۔ ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا۔ بالآخر بعد لوگوں کی دعاؤں سے شمویل نبی پیدا ہوئے، جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسا قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ بادشاہت کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مطالبے کو رد فرما دیتا، لیکن اللہ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا۔ جیسے کہ آگے آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مطلق العنان نہیں ہے اور وہ احکام الہی کا پابند ہے اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہت جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب اور محبوب بھی ہے۔ مزید اس کی تفصیل جاننے کے لیے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 20 کا حاشیہ دیکھیے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے، اس سے تو ہم بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ حضرت طالوت اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل اور علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے، اور طالوت اس میں تم سب میں ممتاز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ صندوق سے مراد یعنی تابوت جو توب سے ہے، جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، یہ تابوت بھی ان کے دشمن چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر فرشتوں کے ذریعے سے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے
اور اس سے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز یعنی آیت، نشانی اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر ہی نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز مارکا آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ کانپ اٹھتے ہیں، وہاں اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ واللہ مع الصابرین۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے میرا وہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور ان صبر کرنے والوں کا اگر آج کے دور میں نظارہ کرنا ہو تو آپ افغانستان میں طالبان کو دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے دنیا بھر کی جو جدید ترین ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس تھی، اور دنیا کے 48 ممالک کے اسلحہ اور فوجیں لے کر آیا تھا، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر میں ان کا خاتمہ کر دوں گا۔ لیکن آپ دیکھیں کیونکہ وہ حق پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور آج امریکہ ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے نکل رہا ہے، اور جانے کے لیے بھی رستے مانگ رہا ہے اور منتیں کر رہا ہے۔ یہ نہر جس کا ابھی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جس نہر سے پانی پینے کے لیے منع کیا تھا، یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے۔ اطاعت امیر ہر حال میں ضروری ہے، تاہم دشمن سے مار کا آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ صد چند ہو جاتی ہے۔ دوسرے، جنگ میں کامیابی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ فوجی اس دوران بھوک، پیاس اور دیگر تکلیفات کو نہایت حوصلے سے برداشت کرے۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی، لیکن تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا۔ اس طرح نہ پینے والوں کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، جو اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ 249 ان اہل ایمان نے بھی ابتدا جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا کہ جس میں ان کے علماء جو ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقف ہے، اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ یعنی جالوت اس دشمن فوج کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقا کا مقابلہ تھا۔ یہ قوم عمالقہ تھی جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر فوج سمجھی جاتی تھی۔ ان کی اس شہرت کے پیش نظر عین مارکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و اثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقعوں پر بطور خاص طلبگار رہیں۔ جیسے جنگ بدر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آہوزاری سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی تھیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی تھی۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعد سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی پیغمبر نہ بادشاہ تھے، یعنی نہ پیغمبر تھے نہ بادشاہ تھے، اس لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی۔ لفظ حکمت سے بعد نے نبوت، بعد نے صنعت آہنگری اور بعد نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے جو اس موقع جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئے۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم نے حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ گزشتہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں، جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر گزشتہ امتوں کے واقعات کو بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تخیرونی من بین الانبیاء، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ اعراف باب 135، مسلم کتاب الفضائل موسیٰ، تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو، تو اس سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کا انکار لازم نہیں آتا، بلکہ یہ امت کو انبیاء علیہ السلام کی بابت ادب اور احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پورا علم نہیں ہے، اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کیا کرنا، اس سے دوسرے انبیاء کی کسر شان ہو۔
ورنہ بعض نبیوں پر فضیلت اور تمام پیغمبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اشرفیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر۔ مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلا احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ، جس کی تفسیر سورہ آل عمران میں آئے گی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نازل کردہ دین میں اختلاف پسندیدہ ہے یا اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کی پسند رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر جہنم سے بچ جائیں۔ اس لیے اس نے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا۔ تاہم اس کے بعد بھی خلفاء اور علماء و دعوت کے ذریعے سے دعوت حق اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و تاکید بیان فرمائی گئی۔ اسی لیے تاکہ لوگ اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں، لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادہ کی آزادی سے نوازا ہے، اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار و آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر۔ گویا اس کی حکمت اور مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ پورا قرآن تک جاری رہے گا، یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔